बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आप तमाम का बहुत बहुत इस्तक़बाल है हमारे एक बेहद ही नए प्रोग्राम में, जिसका उन्वान है एक्सपोजिंग अदर सिन, यानी लोगों के गुनाहों को उजागर करना। हालांकि खुदावंद करीम ने अपने लिए ये खूबी चुन रखी है कि वो लोगों से एक दूसरे के ऐब को छुपाता है, और वो ख़ुद कहता भी है कि देखो, अगर तुम किसी में ऐब देखते हो तो लोगों के अयूब को छुपाओ। लेकिन बावजूद इसके हमने एक ऐसा ट्रेंड फॉलो कर लिया है जहाँ पर हम लोगों के गुनाहों को, उनके ऐब को उजागर करने में बहुत ही समझदारी समझते हैं या फिर अपनी कोई बड़ाई जानते हैं। तो क्या वाक़ईन इस्लाम जो है इस तरीक़े के ट्रेंड के लिए हमसे कहता है, या फिर लोगों के गुनाह को अगर एक्सपोज किया जाए तो फिर नताइज कैसे होते हैं? ऐसे सवालात और दिगर सवालात लेकर आज हम अपने इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, जहां पर हमारा साथ दे रही हैं इस्लामिक एक्सपर्ट एंड स्कॉलर खाहर अज़मी साहिबा। तो आइए सबसे पहले इनका इस्तक़बाल करें, फिर अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाहर, जैसे कि हमने कहा कि हमारा इस दफ़ा का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग जो हैं लोगों के गुनाह हों या फिर उनके अंदर किसी तरीके का कुछ कमी बेशी देख लें तो उसको बात करना जो है बहुत एक ट्रेंड में माना जाता है, बड़ा अच्छा मानते हैं खुद अपने गुनाहों को छुपा कर। तो फिर ऐसे में जो है इस्लाम क्या कहता है कि इस तरीके का जो ये ट्रेंड है, या किसी के ऐब को उजागर किया जाए या फिर छुपाया जाए, इसके बारे में क्या कहता है इस्लाम? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम भाईचारे और इत्तेहाद का हुक्म देता है, और ये उस वक्त ही मुमकिन है कि हम दूसरों के ऐब या उनकी ख़ताओं को जो है दरगुज़र करें, उन्हें छिपाएं, उजागर ना करें। और दीनी इस्लाम भी इसी चीज़ का हमें हुक्म देता है कि दूसरे के ऐब को हमें छिपाना चाहिए, उस पर पर्दा डालना चाहिए। और जो एक हम इसके बरअक्स मामला देखते हैं, उसके पीछे जो शायद सोच है लोगों की, ये बाज़ दफ़ा जो देखा गया है, और ख़ुद मौलाए कायनात का ये जुमला है कि मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अक्सर जो ये हम देखते हैं ना कि लोग इस टोह में रहते हैं कि किसी का कोई ऐब मिल जाए तो उसे जग ज़ाहिर कर दिया जाए। बड़े परफेक्ट नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर ज़रूर कोई ऐब है, तो उनके पीछे लग जाया जाए और कुछ ना कुछ वहाँ से तलाश करके लाएं, और अगर कुछ मिल गया तो उसके बाद जाहिर करना इंसान शुरू करता है लोगों के दरमियान। तो अब मौलाए कायनात बयान फरमाते हैं कि दरअसल ये जो इंसान ऐब को बयान करता है, इसकी एक वजह ये भी है कि वो खुद को अच्छा साबित करने के लिए, या खुद अपने ऐब को लोगों के सामने कम बताने के लिए, या अपने ऐब को एक सर्टिफिकेट देने के लिए कि हमारे लिए ठीक है, जब दूसरे कर रहे हैं तो अगर हम कर रहे हैं तो क्या मसला। तो वो दूसरों के ऐब को उछालना शुरू करता है, दूसरों को ऐब को जाहिर करना शुरू करता है। और लेकिन इसकी मजम्मत बहुत ज़्यादा की गई है। ख़ुद मौला अली बयान फरमाते हैं कि लोगों के ऐब की टोह में रहना बदतरीन गुनाह है। अच्छा। यानी ये बदतरीन गुनाह माना गया है कि किसी के ऐब को अगर हमने देख भी लिया तो हम चश्मपोशी करें, उस ऐब को बयान ना करें। परवरदिगार आलम इस बात को पसंद नहीं करता, बल्कि रसालत माब बयान फरमाते हैं कि जो भी किसी के बुरे काम को फाश करता है वो ऐसा ही है जैसे उसने ये काम खुद अंजाम दिया। अगर हमने किसी की बुराई को अगर आम किया है तो रसूल खुदा बयान फरमा रहे हैं कि गोया उसने उस काम को खुद अंजाम दिया। न सिर्फ ये, बल्कि जो भी किसी मोमिन को उसके काम की वजह से रुस्वा करता है, उसे उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक कि वो खुद जलील और रुस्वा ना हो जाए। हम ये सोच रहे थे कि ये इस ऐब को जो हमने जाहिर कर दिया, अब इनकी बड़ी रुसवाई होगी, अब इन पर सब जो है हंसेंगे। मैंने तो उसकी असलियत बयान की, असलियत बयान कर दी। भाई हम तो हक बयान कर रहे हैं, हम असलियत बयान कर रहे हैं, और दिल में ये सोच रहे होते हैं कि भाई इनका ऐब जो जाहिर हुआ, अब इसकी वजह से बड़े रुसवा होंगे। बहुत अच्छा है कि लोग जो है इन्हें बुरा समझेंगे, इनकी जिल्लत होगी, इनकी तौहीन, इनकी इंसल्ट होगी लोगों के सामने। लेकिन यहाँ पर रसूल खुदा ने वाज़ेह कर दिया कि जिसने ये किया है वो खुद उस वक्त तक के नहीं मरेगा जब तक कि वो खुद भी
ذلیل اور رسوا نہ ہو جائے. یعنی کہ اتنا بڑا نقصان خود اس انسان کے لیے ہے جو دوسرے کے عیب کی ٹوہ میں رہتا ہے اور دوسروں کے عیب کو اجاگر کرتا ہے. اب اس کے برعکس ہم دیکھیں کہ اگر کسی نے کسی کے عیب پر پردہ ڈالا, عیب کو چھپایا, اس کا بہت بڑا فائدہ ہمیں کیا مل رہا ہے. دیکھیں اس دنیا میں ہر انسان گنہگار ہے, ہم سب انسان گنہگار ہیں. کوئی انسان, کوئی بشر یہ نہیں کہہ سکتا ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوا, ہم بہت پاک و منزہ ہیں. نہیں, وہ تو معصوم ہستیاں تھیں کہ جن سے گناہ جو ہے دور دور تک کی کوئی گزر نہ تھا ان کی زندگی میں. لیکن ہم جیسے عام انسان, ہم سے صبح سے شام تک نہ جانے کتنے گناہ ہوتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ خدا ہمیں معاف کرے, یا جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے یا کوئی عیب ہم میں ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کسی کو پتہ نہ چلے. تو اب دیکھیے جب کسی کے دوسرے کے عیب پر ہم نے پردہ ڈالا, اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ روایت میں ذکر کیا گیا, مولا کائنات بیان فرماتے ہیں کہ جو دوسروں کے عیب کو چھپاتا ہے پروردگار عالم اس کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے. جیسا وہ چاہتا تھا کہ میرا عیب چھپا رہے, خداوند عالم اس کے عیب کو چھپائے رکھتا ہے. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری برائیاں ظاہر نہ ہونے پائیں, کسی کو پتہ نہ چلے ہمارے اندر یہ عیب ہے یا ہم نے یہ غلطی کی ہے یا یہ گناہ ہم کر رہے ہیں یا کرتے تھے یا کرنے والے ہیں, جو بھی چیزیں, تو اب اگر دوسرے کے عیب پر ہم نے پردہ ڈالا تو ہمارے عیب پر بھی پردہ پڑا رہے گا. ہم کسی کے عیب کو اچھالتے ہیں تو ہم بھی ذلیل و رسوا ہو کر رہیں گے. یہ بھی روایتوں میں واضح کیا گیا. جی خیر, لیکن مشکل تو یہی ہے نا کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا عیب اتنا بڑا عیب نہیں ہے, ہمارے اندر کی پائی جانے والی کمی اتنی بڑی نہیں ہے, لیکن سامنے والے کے اندر جو پائی جا رہی ہے وہ بہت بڑی ہے, وہ جو ہے لائق سزا ہے, وہ جو ہے لائق نصیحت ہے. اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے جو ہے ان کے عیبوں کو اس کے لیے اجاگر کر دیا تاکہ وہ جو ہے سنبھل جائیں, وہ دیکھ لیں, یا ہم نہیں عن المنکر کر رہے ہیں. تو یہ اس طریقے سے بھی جو ہے ہم اپنے ان عادات کو لے آتے ہیں. تو یہ جو ہے کب ہمیں کرنا چاہیے اور کب ہمیں نہیں کرنا چاہیے, مثلا نصیحت کب کریں یا کب نہ کریں؟ جیسے کہ آپ کا سوال ہے کہ اس میں جو ایک اہم چیز ہم دیکھیں وہ نیت ہے. اگر ہماری یہ نیت ہے کہ ہم اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, اور دوسری طرف ایک نیت بھی یہ بھی انسان کی ہوتی ہے مجھ سے ذلیل وہ انسان ہو جائے, اس کا عیب ظاہر ہو تاکہ وہ ذلیل و رسوا ہو, لیکن ایک طرف یہ نیت ہے کہ بھائی وہ انسان اس کی اصلاح ہو جائے, لیکن اس کے پیچھے بھی بہت سے شرائط بیان کیے گئے ہیں, ان کا خیال رکھ کر کے تب کسی کے عیب کو انسان ظاہر کر سکتا ہے. لیکن یہاں پر اگر جیسا سوال اگر نیت کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب کسی کا کوئی گناہ دیکھے, علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب کسی کا کوئی گناہ دیکھے اور یہ احتمال ہو کہ اس کے گناہ کو ایکسپوز کرنے سے اس کام کو وہ انسان ترک کر دے گا, اس گناہ کو چھوڑ دے گا, تب اس کے گناہ کو ظاہر کرنا جائز ہے انسان کے لیے. یعنی یہ ہمیں احتمال ہو کہ ہاں ٹھیک ہے اس کا گناہ اگر ہم ظاہر کر دیں گے, دیکھیں نیت یہی تھی کہ وہ گناہ سے رک جائے, تو لہٰذا ہم نے سوچا کہ بھئی یہ گناہ ظاہر کر دیا جائے تاکہ جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کے اس گناہ کا پتہ لوگوں کو چلا, یہ اس شرمندگی سے اپنے گناہ کو ترک کر دے گا. اب اس کے پیچھے جو سب سے اہم چیز ہے جو خیال رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم اس کی گناہ کو ظاہر کر رہے ہیں اس نقصان سے اس کا جو ترک کرنے والا نقصان اس میں فرق ہونا چاہیے. یعنی ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ذلت و رسوائی یا اتنی زیادہ نہ ہو جائے, یا اس کا جو گناہ ترک کرنا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور واقعاً احتمال ہو کہ یہ ترک کر ہی دے گا اس گناہ کو, تب اس گناہ کو جو ہے ظاہر کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک انسان شرابی ہے, شراب پیتا ہے, لیکن وہ چھپ چھپا کر شراب لوگوں سے پیتا ہے. اب ہمیں پتہ چلتا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ بھائی وہ اس چیز کو ترک کر دے. اب پتہ یہ چلا کہ وہ ڈرتا بہت ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے, اگر پتہ چل گیا تو پھر مجھے تو شراب چھوڑنی پڑے گی, کہیں سے سن لیا ہم نے یا اس نے ظاہر کیا کچھ. تو اب اگر اس بنا پر کہ اس نے خود اس کے دل میں یہ موجود ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو مجھے تو میری شراب چھوڑنی پڑے گی اور مجھے تو اس کی لت لگ گئی ہے, تو اب اگر اس بات کی وجہ سے کہ اس بڑے نقصان سے وہ بچ جائے اس لیے اس کے اس گناہ کو ظاہر کیا جس کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے وہ رسوا ہوا, لیکن اس بڑے گناہ سے وہ بچ گیا. اب جب گناہ اس کا ظاہر ہوا تو اس نے بھی سوچا کہ نہیں بھائی گھر والوں کی طرف سے اتنا پریشر ہے, اس گناہ کو میں کیسے کر سکتا ہوں. اس نے کنٹرول کرنا جو ہے اس سے بچنے کے لیے ہم نے گناہ کو ترک کر دیا. تو اس طرح کے اگر معاملات ہوں تو وہاں پر گناہ کو اس طرح سے, یعنی نیت دیکھیں سب سے اہم تھی, ذلیل کرنا مقصد نہیں ہے. اگر ذلیل کرنا ہو تب تو پھر وہیں پر شروع میں ہی روک لگا دی گئی ہے, کسی کے عیب کو ظاہر آپ نہیں کر سکتے. جی. اور آپ نے کہا کہ ایسے گناہ جو کہ ہو سکتا ہے آگے چل کر اور بھی آپ کو بڑا مجرم بنا دیں, تو اگر آپ نے ایسے گناہ کسی میں پائے ہیں اور اگر آپ کی نیت صاف ہے, آپ چاہتے ہیں کہ یہ ابھی جو ہے پہلے سٹیپ میں رک جائے,
تب آپ جو ہے اس طریقے کا قدم جو ہے اٹھا سکتے ہیں, تب آپ جو ہے اس کے عیب بیان کر سکتے ہیں, خود آپ اس کو نصیحت کر سکتے ہیں, منع کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دیگر کنڈیشنز ہیں, کوئی ایسی حالات ہیں جہاں پر اگر ہم نے ایکسپوز کر دیا تو کوئی ہارم نہیں ہے؟ جی, مزید اور بھی کچھ صورتحال ہیں کہ جہاں پر کسی کے گناہ کو اجاگر کیا جا سکتا ہے, لیکن پہلی کنڈیشن جس کا ہم نے ابھی تذکرہ کیا پچھلے سوال میں, نیت رہے صاف ہماری, کہ نیت سب سے پہلے یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کی اصلاح کے لیے یہ قدم اٹھا رہے ہیں, یا جو بھی ان چیزوں سے جڑی ہوئی باتیں ہیں اس میں ایک صحیح چیز کے لیے ہم قدم اٹھا رہے ہیں, کسی کی ذلت و رسوائی کی وجہ سے نہیں, بلکہ ایک صحیح چیز کے لیے, ایک صحیح قدم, ایک صحیح معاشرے کے لیے, یا اس انسان کی بہتری کے لیے, یا معاشرے کی بہتری کے لیے, ماحول کی بہتری کے لیے, اس اعتبار سے ذہن میں نیت صاف ہو. اس کے بعد میں کچھ اور بھی صورتحال بیان کی گئیں کہ جہاں پر اجازت دین اسلام ہمیں دے رہا ہے. اگر ہم دیکھیں تو گناہان کبیرہ کے جلد دوم میں صفحہ نمبر 568 سے آگے جو جاری ہے, تو اس میں یہ تمام کچھ کنڈیشنز بیان کی گئیں کہ جہاں کسی کے عیب کو اجاگر کرنا, یعنی کب اس کے عیب کو بیان کیا جا سکتا ہے, یعنی جو ہم عام زبان میں کہیں کہ کب کسی کی غیبت جائز ہے. غیبت یعنی غیبت بھی جائز ہے, لیکن کنڈیشنز ہیں. تو یہاں پر ایک کنڈیشن وہی تھی جس کا ذکر ابھی ہم نے پچھلے سوال میں کیا, اور دوسری کون سی کنڈیشن ہے اس کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس شخص کے عیب کو بیان کرنا جائز ہے جس کا گناہ چھپا ہوا نہ ہو اور وہ کھلم کھلا گناہ کرتا ہو. یعنی پہلے یہ تھا مسئلہ کہ وہ شخص چھپا کر رہا تھا, لیکن اگر ہم ظاہر کر دیں گے تو گناہ کو چھوڑ دے گا. اس ایک کنڈیشن کی بنا پر ظاہر کیا جا سکتا ہے اس کے عیب کو. اب دوسری ایک کنڈیشن ہے کہ ایک انسان ہے جو ایک دم کھل کر کے گناہ کرتا ہے, اس کو کوئی شرم و حیا نہیں ہے اس بات پر, تو لہٰذا ایسے کی غیبت کرنا جائز ہے. یعنی ایک انسان شراب کی بوتل لے کر کے گلی کوچوں میں پھر رہا ہے, بازاروں میں وہ شراب بیٹھ کر پیتا ہے اور اس پر مغرور بھی ہے اسی اعتبار سے, تو لہٰذا اس کی اس برائی کو ظاہر کرنا لوگوں کے سامنے, اس میں کوئی مطلب یہاں پر اسے روکا نہیں گیا ہے. یا ظالم ہے, آپ نے ظلم کرتے ہوئے اسے دیکھا ہے باقاعدہ, تو پھر جو ہے اگر آپ اس سے, آپ کی اگر نیت ہے کہ وہ جو ہے آپ کی اس طریقے سے روک ٹوک سے ہو سکتا ہے بدل لے, تو جائز. یقیناً میں اسی طرف آ رہی تھی, بالکل درست آپ نے فرمایا احسن. اور یقیناً یہ چیزیں, دوسری شرط یہی جو آپ بیان کر رہی ہیں کہ اگر مظلوم اپنے پر کیے ظلم کے متعلق ظالم کی شکایت کرے تو اس میں کوئی مذائقہ و غیبت نہیں ہے, یعنی یہ جائز ہے کہ وہ اس کی برائی اور ظلم کو ایکسپوز کرے, بیان کرے لوگوں سے. بلکہ اس کے بارے میں تو قرآن مجید کی آیت بھی موجود ہے کہ سورہ نساء آیت نمبر 148 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ خدا برائی کو آشکار کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ مظلوم ہو تو ظالم کی برائی کو آشکار کر سکتا ہے. یعنی ظالم کی جو برائی ہے, جو مظلوم ہے, وہ اس کی برائی کو ظاہر کر سکتا ہے. تیسری چیز, مشورہ طلب کرنے والے کو نصیحت. یہاں پر بھی یہ کس طرح سے, جیسے کہ جب کوئی مسلمان کسی ایسے معاملے میں جو کسی مخصوص شخص کے ساتھ کرنا چاہتا ہے, کسی سے مشورہ لے, مشورہ دینے والا اس شخص کا عیب جانتا ہو اور اگر بیان نہ کرے گا تو معاملہ طے ہو جائے گا اور بڑا نقصان اور زحمت و خسارہ اس دوسرے انسان کو ہوگا, تو ایسے میں اس کی اس برائی کو ظاہر کیا جا سکتا ہے. اس کی مثال ہم لیں, جیسے رشتے لگائے جاتے ہیں, جب پیغامات آتے ہیں, ایک انسان ہے, اس کی بیٹی کا پیغام آتا ہے, بھائی وہ تفتیش کر رہے ہیں کہ جس لڑکے کا پیغام آیا وہ لڑکا کیسا ہے. اتفاق یہ ہوا کہ کسی ایسے انسان سے مل گئے کہ جو اس لڑکے کو ذرا بہتر اس کے گھر خاندان کو جانتے تھے. انہوں نے پوچھا ان کے بارے میں. اب اس لڑکے کے بارے میں بڑی اچھی پکچر کریٹ کی گئی ہے کہ بڑا پرہیزگار, بڑا نمازی ہے, روزے دار ہے, گھرانہ بڑا اچھا ہے, سب کچھ ہے. اب یہاں پر جو ان کے قریبی تھے انہیں پتا تھا کہ وہ لڑکا جو ہے اس کے اندر تو بہت سی برائیاں ہیں, مثلا وہ لڑکا نشہ کرتا ہے, یا مثلا وہ لڑکا جو ہے بہت بد اخلاق ہے, مثلا وہ بڑا بے دین ہے, اور اس کے برعکس بتایا گیا, انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ چیزیں بیان کی گئی کہ واقعا لڑکا ایسا ہے. اب جو یہ سننے والا ہے, اب اگر یہ اس کی برائیوں کو بتائے تو یہ یہاں پر غیبت نہیں کہلائے گی. یہ جائز ہے کہ وہ مشورہ دینے کے لیے, تاکہ کیونکہ اگر وہ مشورہ نہیں دیتے ہیں اور اس کے برعکس کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اچھا ہے یا اس طرح سے, تو یہ پیغام طے ہو جائے گا اور نتیجہ اس کا آگے چل کر برا ہو سکتا ہے. تو اس برے نتیجے سے روکنے کے لیے یہاں پر اپنے مشورے
بھلے کے لیے اس انسان کو اس برائی سے مطلب بچانے کے لیے, نقصان سے بچانے کے لیے اس بات کو ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ بھائی اس کے اندر یہ عیب ہے یا یہ چیزیں ہیں, حق بیان کرنا ہے یہاں پر. تو یہ چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں. پھر اگلی شرط ہے کہ نہیں از منکر کے لیے, یعنی عیب بیان کرنے سے اگر وہ انسان سدھر جائے جس کا ذکر کیا گیا. پھر پانچویں چیز ہے جو خود گمراہ ہو اور دوسروں کو گمراہ کرے, خدا کے دین میں بدعت رائج کرے, تو ایسے کے عیب کو بھی بیان کرنا جائز ہے تاکہ لوگ اس کے جال میں نہ پھنس جائیں. تو یہ اس طرح کی اور بھی کئی شرائط جو ہیں بیان کی گئی ہیں. قرآن کبیرہ جلد 2 میں اسے بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ ایسے مقامات جہاں پر لوگوں کے عیب کو ظاہر کرنا, ایکسپوز کرنا جائز ہوتا ہے. جی یعنی اگر ہم اس طریقے کا کام کر رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلا چیک جو ہے بجائے سامنے والے پر لگانے کے ہم اپنے آپ پر لگائیں, اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہماری نیت کیا ہے. یقیناً اگر میری نیت یہ ہے کہ کسی کا عیب بتانے سے میں روشن ہو جاؤں اور وہ اندھیرے میں چلا جائے تو یہ بالکل جائز نہیں ہے. وہیں پر رکنا ہے, بالکل سٹاپ ہو جانا ہے, بالکل سٹاپ کر دینا ہے. اور اس طریقے کی اور ان طریقے کی باتوں کا بھی جو لطف ہم اٹھاتے ہیں, یا آپ کہہ لیں آج کل محفلیں سجتی ہیں بھائی, کٹی پارٹیز ہوتی ہیں, یا ٹرینڈ بن گیا ہے اس طریقے سے لوگوں کے بارے میں باتیں کرنا, کسی کا کچھ ہو جائے تو ہم جو ہے بڑے انوالو ہو جاتے ہیں سب چیزوں میں. بلکہ یہی تو آج سماج کا سب سے بڑا ایک غم بھی ہے جس کی وجہ سے بعض دفعہ انسان جو ترقی سے, کامیابی سے پیچھے ہے کہ ذہن الجھا ہوا ہے ان چیزوں میں. پڑوسی کی لڑکی یا لڑکا کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں ضرور جاننا ہے, اور اگر جان گئے تو اسے دوسروں تک بھی بتانا ہے کہ بھائی ان کی لڑکی نے یہ قدم اٹھا لیا, ان کا بیٹا تو یہ کر رہا ہے, یہ تمام چیزیں. یعنی ہمیں آس پاس کے لوگوں کی برائیوں کی تو خبر ہو جاتی ہے, لیکن آس پاس کے لوگ, اپنے پڑوسی یا گھر خاندان میں کوئی بیمار ہے یا کوئی ضرورت مند ہے, اس کے بارے میں ہم نے کتنا جانا. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اپنا عزیز یا رشتہ داروں میں یا آس پاس کے لوگوں میں جب کوئی غربت سے مر جاتا ہے, پریشانی سے مر جاتا ہے, تو انسان یہ کہتا ہے ارے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا, یہ اتنے پریشان حال تھے. کیوں نہ پتہ چلا؟ جب ہم برائیوں پر اس قدر پینی نگاہ رکھتے ہیں کہ نہیں وہ برائیاں تو ہمیں جاننی ہے اس کے اندر کیا عیب ہے تاکہ ہم اسے بیان کر سکیں, اور جبکہ اس کے لیے بہت زیادہ مذمت کی گئی, روکا گیا, لیکن ہم گناہ کو جاننے کے لیے قدم بڑھاتے ہیں. شیطان جو کہتا ہے فوراً مانتے ہیں, اور جو خدا کہہ رہا ہے اس کی طرف قدم نہیں بڑھاتے کہ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ بھائی آس پاس اطراف میں جو پریشان حال ہیں. کیوں ہم اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ کسی کے جنازے پر جا کر یہ کہیں بھائی ہمیں معلوم نہیں تھا, معلوم ہوتا تو ہم ان کی مدد ضرور کرتے. تو یہ بھی یقیناً قابل غور ایک نقطہ ہے. لمحہ فکریہ ہے ہمارے اور ہمارے تمام افراد کے لیے, ناظرین کے لیے. یہ جو ہے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھیے ناظرین, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی جو ہیں وہ انسان کا اصل کردار بناتے ہوئے چلتی ہیں, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کے اندر کس قدر اچھائیاں جا رہی ہیں یا برائیاں جو ہیں آپ نے اس کا لبادہ اوڑھ لیا ہے. جی جیسے کہ خواہر آپ بتا رہی ہیں یہاں پر کہ خود خدا بھی کہتا ہے کہ لوگوں کے عیب چھپائے جائیں, اور لیکن اگر اس طریقے سے واعظ و نصیحت والا معاملہ ہے تو وہاں پر آپ اجاگر کر سکتے ہیں. لیکن کیا واقعاً جو ہے اگر آپ عیب چھپا رہے ہیں تو اس عیب چھپانے کے اندر کیا کسی کے اندر کوئی اخلاقی تبدیلی بھی دیکھنے کو ملتی ہے؟ کیا یہ عیب چھپانے سے کچھ اس کے اندر چینجز آتے ہیں؟ جی بہت خوب سوال ہے آپ کا, کیونکہ بعض دفعہ جب کوئی انسان کسی کے عیب کو فاش کرتا ہے, راز کو فاش کرتا ہے, عیب کو ایکسپوز کرتا ہے, ظاہر کر دیتا ہے, تو وہ یہ بھی کہہ دیا کرتا ہے کہ ارے اس پر کچھ اثر ہونے والا نہیں ہے. یہ چیزیں کہہ دی جاتی ہیں کہ ارے یہ چیزیں ظاہر بھی ہو گئی لیکن دیکھنا اسے اس حوالے سے کوئی شرم محسوس نہیں ہوگی, کچھ تبدیلی نہیں آنے والی. تو کیا حقیقت ہے ہمارے یہاں, تو کیا کچھ اخلاقی واقعی تبدیلی بدلاؤ آ سکتے ہیں اس حوالے سے؟ بے شک آ سکتے ہیں, کیونکہ اس چیز کو ہر انسان سینے میں دل رکھتا ہے, وہ سوچتا ہے, غور کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہر ایک کے لیے ہم اگر ایک جنرل بات کریں تو بھائی اس دنیا میں ہر انسان میں جب فرق ہے, سب کے نظریے میں فرق ہے, تو ہر ایک انسان سے ایک ہی چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی. لیکن جو زیادہ تر چیزیں ہیں کہ اگر کسی کے عیب کو چھپا لیا جائے, وہ انسان جانتا ہے فلاں انسان میرے اس عیب سے باخبر ہو چکا ہے لیکن یہ چھپا رہا ہے, میرے عیب کو ظاہر نہیں کر رہا, تو اس کے دل میں ایک سافٹ کارنر اس کے لیے تو آیا ہی, لیکن ساتھ ساتھ اسے خود بھی وہ سوچنے پر اپنے آپ کو وہ آمادہ کرے
لگے گا کہ واقعاً میرے اس ایپ کو چھپایا گیا, اتنی بری چیز ہے کہ اسے چھپانے کی ضرورت پڑی, کچھ تو سوچے گا, تو اخلاقی تبدیلی اس تک کے آ سکتی ہے. میرے بارے میں بہت اچھا ایک ورژن رکھتے ہیں, لیٹ می ناٹ ڈسٹروائے دیٹ. بالکل. اس حوالے سے میں ایک مختصر سا واقعہ پیش کرتی چلوں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب بنی اسرائیل میں قحط پڑا تو جناب موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے آ کر کہا کہ مل کر کے دعا کرتے ہیں بارش ہو جائے. جناب موسیٰ علیہ السلام اور بہت سے لوگ جمع ہوئے اور خدا کی بارگاہ میں دست دعا بلند کی. پروردگار عالم کی طرف سے وحی آئی کہ موسیٰ بارش نہیں ہوگی, تمہاری دعائیں میں قبول نہیں کروں گا, کیونکہ تمہارے درمیان ایک ایسا انسان موجود ہے جو دوسروں کے عیب کو بیان کرتا ہے اور وہ اپنی اس غلطی پر جو ہے اب تک کہ اس نے اپنی اس غلطی کو سدھارا نہیں ہے, اور وہ چغل خور انسان, یعنی دیکھیں غیبت کرنے والا, چغل خور انسان, عیب کو ظاہر کرنے والا, وہ تمام اسی ضمن میں آتے. تو لہٰذا وہ انسان جو دوسروں کے عیب کو بیان کرتا ہے تمہارے درمیان چکے ہے, اس لیے میں تم لوگوں کی دعا کو نہیں سننے والا ہوں. جناب موسیٰ علیہ السلام نے پلٹ کر کہا, میرے معبود خداوند عالم تو مجھے بتا دے کہ وہ انسان کون ہے تاکہ ہم اسے اپنے درمیان سے ہٹا دیں اور پھر ہم دعا کریں. بڑا خوبصورت سا جواب آیا. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں خود تمہیں منع کرتا ہوں, لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ کسی کے عیب کو ظاہر نہ کرو, تو میں خود کسی کے عیب کو کیسے ظاہر کر سکتا ہوں. اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب جواب سنا تو آپ نے پھر لوگوں کو حکم دیا کہ ہم اجتماعی توبہ کرتے ہیں, جتنے ہیں مل کر کے اجتماعی توبہ کرتے ہیں. وہ گنہگار شخص بھی ان کے درمیان موجود تھا, اس نے تمام باتوں کو سنا, سوچنے پر آمادہ ہوا کہ واقعاً میں اتنی غلطیاں کر رہا تھا, یہ برائی میرے اندر تھی, میری وجہ سے یہ جو ہے برکت ہم تک پہنچ نہیں رہی, اور اس کے باوجود وہ خداوند عالم نے میرے نام کو ظاہر نہیں کیا. اب جب یہ دعا ہونے لگی, سب تمام اجتماعی توبہ کرنے لگے, تو اب اس انسان, اس گنہگار نے بھی اپنے اس عیب, جو دوسروں کے عیب جوئی کرتا تھا, اس نے بھی خداوند عالم کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی کہ اگر خدا کا کرم اتنا ہے کہ اس نے میرے عیب کو ڈھانپا ہے تو مجھے واقعاً توبہ کر لینی چاہیے. اب یہاں جیسے ہی توبہ ہوتی ہے کہ باران رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو یہ اخلاقی تبدیلی آئی اس کے اندر کہ اس نے محسوس کیا کہ جب واقعاً پروردگار عالم کا اتنا کرم ہے, عیب کو چھپایا گیا ہے, تو اب میں اپنی رسپانسبلٹی, اپنی ذمہ داری کو ادا کروں اور اس گناہ کو میں ترک کر دوں. یعنی خدا کتنا لطیف ہے کہ اس نے دیکھا بھی آپ کے اندر کہ یہ عیب پایا جاتا ہے کہ تم دوسروں کے عیب کو اجاگر کرو, لیکن پھر بھی جو ہے خدا نے آپ کا نام چھپا لیا, بتایا نہیں. حالانکہ عذاب آنے والا تھا یا وہاں بارش نہیں ہونے والی, اس کے باوجود خدا نے جو ہے اتنا رحمانہ قدم دکھایا اور کہا کہ میں نام نہیں بتاؤں گا, لیکن اشارتاً کہہ دیا کہ یہ خرابی پائی جا رہی ہے, اور اس کے جیسے اخلاقی تبدیلی بھی آگے اس گنہگار میں ہو سکتا ہے, وہ آگے چل کر مومن بن جائے. بے شک بے شک. آپ کا بہت بہت شکریہ خواہر کہ آپ ایک بار پھر یہاں پر آپ نے تشریف لائیں اور پھر ہمارے جو یہ سوالات تھے ان کے جوابات آپ نے کافی اطمینان بخش دیے. تھینک یو. جزاک اللہ خیر. ناظرین, یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک نصیحت کہہ لیجئے یا ایک ایسا پوائنٹ کہہ لیجئے جہاں پر ہمیں بھی اس بات سے جو ہے تربیت لینے کی بہت ضرورت ہے کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر خدا کسی کا نام نہیں لے رہا ہے تو پھر ہم, اگر ہماری یہ نیت ہے کہ کسی کے اندر اصلاح ہو جائے, تو ہم بجائے اس کے صرف عیب کو اس کی اصلاح کروانے کے لیے ہم اس کا نام نہ اجاگر کریں, اس کی خامیوں کو بتا دیں, تو ہو سکتا ہے کہ اللہ جو ہے آپ کے لیے بھی اور اس بندے کے لیے بھی جو ہے راہ حل نکال لے. اور اگر بہت دل کر رہا ہے کہ کسی کی عیب ہم بتا دیں, اس کو ایکسپوز کر دیں یا اس طریقے سے جو ہے کچھ کر لیں, تو سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے حق میں اور اس بندے کے حق میں خدا سے یہ دعا کر لیں کہ خدا اس سے بھی ہدایت دے اور آپ کو بھی ہدایت دے دے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ. خدا حافظ.